अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान और आलमी सतह पर कुछ ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए जिनका आपस में कोई बराह रास्त ताल्लुक़ तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वाक़यात की टाइमिंग और मैसेजिंग उन्होंने कुछ ऐसा नक्शा खींचा कि लगता है कि एक ही कहानी के ये मुख्तलिफ सीन्स हैं। गुज़िश्ता रोज़ को यही सुबह 3 या 4 बजे के दरमियान TLP के धरने पर क्रैक डाउन हुआ, जिससे ये पैगाम दिया गया कि हालात कंट्रोल और मसला डिसमिस। अच्छा, फिर कमोबेश यही वक्त था जब सदर ट्रंप ने वाशिंगटन से इजराइल के लिए उड़ान भरी। जाते हुए सदर ट्रंप ने ख़ास तौर पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग का जिक्र भी किया। कहा कि पहले गजा वाले काम निपटा लूं, वापस आकर उसे भी देखता हूं। अच्छा, फिर दोपहर में खबर आई कि सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं, जहां पे PTI का एक वोट भी इधर से उधर नहीं हुआ। अब वज़ीर आला तो सुहेल आफरीदी बने, लेकिन जीत उसे जाहिर है कि इमरान खान की कहा गया। इसके बाद फिर नौ मुंतखब वज़ीर आला ने एक तकरीर की जिस पर ले दे जारी रही। फिर दोपहर के वक्त अचानक पाकिस्तान के TV चैनल्स पर सदर ट्रंप नमूदार हुए, जो इजरायली पार्लियामेंट से खिताब कर रहे थे। अब वैसे तो पाकिस्तान के पासपोर्ट पर इजराइल का सफ़र तक नहीं हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी चैनल्स पर इजरायली पार्लियामेंट का बराह रास्त नज़ारा ये पहली बार देखने को मिला। खैर, फिर जब शाम हुई तो सदर ट्रंप की मौजूदगी में गजा अमन मुआहदे के ऊपर भी दस्तखत हुए, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कुछ बातें की, जिससे सदर ट्रंप का दिल इतना बाग बाग हो गया कि उन्होंने शहबाज शरीफ की गुफ्तगू के साथ ही ये कहते हुए तकरीब के खात्मे का ऐलान किया कि अभी कुछ कहने को मजीद बचा ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐसा क्या कह दिया कि सदर ट्रंप की सारी थकावट ही दूर हो गई। तो ये मैं अभी आपको इस व्लॉग में आगे चलकर बताऊंगी। लेकिन फिर बहरहाल खबर आई कि TLP ने क्रैक डाउन के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया है। मैं अभी इन वाक़यात की टाइमिंग और मैसेजिंग पर गौर ही कर रही थी कि मेरी नज़र PTCL की एक एक्स पोस्ट पर पड़ी, जिसमें कहा गया कि कल यानी कि आज दिन 11 बजे के बाद इंटरनेशनल सबमरीन केबल पर रिपेयर वर्क शुरू होगा, जिसकी वजह से 18 घंटे तक इंटरनेट सर्विस में खलल रहेगा, लिहाजा इसके लिए पेश की माजरत। जब मैंने ये खबर पढ़ी तो कहा कि लो जी, लगता है कि PTCL ने बॉल अपनी कोर्ट से निकालकर इंटरनेशनल रिपेयर पर डाल दी है कि कल अगर इंटरनेट ना आए तो समझ लेना कि सिर्फ रिपेयर वाला मसला है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। खैर, अगर इंटरनेट स्लो डाउन या फिर डिस्कनेक्ट को PTCL रिपेयरिंग के खाते में ना भी डालता तो खुद ही उसे अगर वो प्लग ऑफ भी कर देता तो हम क्या कर सकते थे, क्योंकि जनाब रियासत तो आपको पता है ना कि फिर कुछ भी कर सकती है। अच्छा, फिर यही चीज़ गुज़िश्ता रोज़ के इवेंट्स और उसमें छुपे पैगाम से जाहिर होती है, वो कैसे? तो ये जानने के लिए फिर वन बाय वन गुज़िश्ता रोज़ की कारगुजारी का जायज़ा लेते हैं और शुरू करते हैं सुहेल आफरीदी के इलेक्शन से, क्योंकि 13 अक्टूबर का पहला शगुफा तारीख बदलने के बाद तकरीबन कोई 1.5 घंटे बाद ही फूटा, जब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने एक्स पोस्ट के ज़रिए ये ऐलान किया कि अली अमीन के 2 इस्तीफ़े मुझे मिले थे, एक 8 अक्टूबर और दूसरा 11 अक्टूबर का, लेकिन ज़रूरी गौर व फिक्र के बाद मैं उन्हें एतराज़ लगाकर वापस करता हूँ। अच्छा, फिर जब ये एतराज़ बयान किया गया तो ऐसा लगा कि जैसे गवर्नर साहब ने लीगल एडवाइज़र के बजाय किसी बैंक मैनेजर से इस मामले पर माहिराना राय ले ली है, वरना किसी महज़ब रियासत में वफाक के नुमाइंदे से ये ऐसे भोंडे मजाक की तवक्को तो नहीं की जा सकती है जो गवर्नर कुंडी की जानिब से सामने आया है। मौसूफ ने खैबर पख्तूनख्वा में कायदे अवाम के इंतखाब से कुछ घंटे पहले ये कहकर अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा वापस कर दिया कि उनके जमा कराए गए इस्तीफ़ों पर मौजूद दस्तखतों में तज़ाद है। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि 3 दिन इंतज़ार किया और बहाना इन्होंने क्या ढूंढा। इससे तो यही जाहिर होता है ना कि जाली अकाउंट केस के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो दस्तखतों के मामले में कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गई है। उन्हें ये एहसास हो गया है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैशियर्स और बैंक मैनेजर की राय को संजीदगी से लेती तो वो नौबत ना आती जब ये कहा गया था कि बिलावल भुट्टो और अयान अली के एयर टिकट्स की अदायगी वो एक ही दस्तखत और एक ही अकाउंट से होती रही है। अच्छा, मुझे लगता है कि इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने
بڑی احتیاط برتی ہے یا پھر احتیاط کرنا بڑا ضروری سمجھا اور تصدیق کے لیے بینک مینیجر کی رائے کو انہوں نے ہلکا نہیں لیا اور علی امین گنڈاپور کو 15 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں بلایا۔ اچھا پھر یہ بھی کہا کہ 15 اکتوبر کو بھی 3 بجے کے بعد آنا، چونکہ میں پشاور سے باہر کسی ضروری کام سے گیا ہوا ہوں۔ لیکن جناب گورنر کا یہ حربہ نہ چلنا تھا اور نہ ہی چلا۔ البتہ عدالت سے رجوع کرنے کے لیے اپوزیشن کو ایک موقع دے دیا گیا، لیکن اس پوسٹ کے فوراً بعد ہی علی امین گنڈاپور نے اپنے دونوں استعفوں کی کاپیز ایکس اکاؤنٹ پر جاری کی۔ جب میں نے ان کاپیز پر موجود دستخطوں کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی، چونکہ دوربین اور خوردبین لگا کر بھی اگر آپ دیکھیں نا تو کوئی خاص فرق واضح نہیں ہوتا۔ البتہ ایک شائبہ سا ضرور ہوتا ہے کہ 8 اکتوبر والے استعفے کے سگنیچر میں علی اور امین جڑے ہوئے ہیں، جبکہ جو 11 اکتوبر والا استعفیٰ تھا اس کے سگنیچر میں علی اور امین کے درمیان معمولی سا ذرا فرق دکھائی دیتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اسے گورنر صاحب کے مینیجر کو لگا کہ علی اور امین میں کہیں فرق آ گیا ہے، جس کے بعد پھر علی امین کو دانہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن علی امین کسی گیم میں نہیں آئے۔ آتے بھی کیسے؟ پرویز خٹک اور محمود خان کا انجام ان کے سامنے تھا، جو عمران خان کے خلاف جانے کے بعد اپنی سیٹ بھی نہ بچا سکے۔ اچھا دوسرا 1.5 سال تک انہیں جس ٹرک کی بتی کے پیچھے علی امین گنڈاپور کو لگایا گیا تھا انہوں نے اس کا انجام بھی دیکھ لیا تھا، لہٰذا پھر جب علی امین گنڈاپور نے اسمبلی کے فلور پر اپنے استعفے کو اون کیا تو کوئی جواز نہیں رہا نا، جس کے بعد پھر اپوزیشن والے واک آؤٹ کر کے چلے گئے، لیکن اپنی جو نامینیشنز تھیں اپوزیشن کی وہ انہوں نے واپس نہیں دی، جس سے اس الیکشن کو لیجیٹمیسی مل گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اپوزیشن نے ایسا کیوں کیا، جبکہ 2 دن پہلے پرویز رشید صاحب جیسے جمہورے یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی کریں سہیل آفریدی کا راستہ روکیں۔ ویسے یہ کمال ہی نہیں ہو گیا کہ 12 اکتوبر کی اینیورسری کے موقع پر میاں محمد نواز شریف کے دست راست اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے استاد خاص خیبر پختونخوا کی اپوزیشن اور وفاقی حکومت کو غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کے لیے اکسا رہے تھے، حالانکہ یہی پرویز رشید ہیں جو کہ مارشل لاء کے خلاف بھٹو اور میاں محمد نواز شریف دونوں کے لیے جیلیں کاٹ چکے ہیں۔ لیکن پھر میں نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ دیکھی جس نے تو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ کیا یہ جیلیں اصول کے لیے تھیں یا پھر شخصیات کے لیے، کیونکہ اس پوسٹ میں پرویز رشید کی تصویر لگا کر یہ لکھا گیا تھا کہ یہ لوگ زرداریوں اور شریفوں کے بچوں کے ڈائپرز بدلتے بدلتے بوڑھے ہو گئے ہیں اور خیبر پختونخوا میں ISF کا لڑکا وہ وزیر اعلیٰ بن گیا۔ ویسے اس طرح کی پوسٹ کرنے والے بھی کمال ہی کرتے ہیں۔ اگر پرویز رشید جیسوں کو وزارت اعلیٰ یا پھر وزارت عظمیٰ دے دی جاتی تو بتائیے نا کہ پھر یہ خاندان کے نکموں کا کیا ہوتا جو کوئی اور کام کرنے کے تو قابل ہی نہیں ہیں، جبکہ پرویز رشید صاحب جیسے اور نہیں تو کم از کم سپن ڈاکٹر ہونے کا ہنر تو رکھتے ہی ہیں، اس لیے ان کے لیڈر کو یہ اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ بے روزگار نہیں ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف عمران خان نے اپنے خاندان کو حکومتی اور پارٹی عہدوں سے وہ دور رکھا ہوا ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن جماعتیں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بیک فٹ پر آ گئی ہیں۔ اب اس حوالے سے رپورٹڈلی جن اقدامات کی لسٹ رجیم چینج کے انعام کے بدلے میں اپوزیشن جماعتوں کو پکڑائی گئی تھی تو کہا یہ جاتا ہے کہ اسے دیکھ کر کے پی اپوزیشن نے ہینڈز اپ کر لیے، چونکہ صوبے کے پبلک موڈ کو دیکھ کر وہ کوئی بھی ایسا رسک لینے کی ہمت ہی نہیں کر سکے۔ تو اب یہ 2 طرح سے عمران خان کی جیت ثابت ہوئی ہے۔ پھر ایک طرف اپوزیشن عمران خان کے موقف کے مقابلے میں ملٹری آپریشنز کی اونرشپ اور منرلز بل کی منظوری کا بوجھ اٹھانے سے ہی فرار ہو گئی، جس کے بعد انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ بھئی پاکستان تحریک انصاف کو ہی اس مشکل صورتحال سے نمٹنے دیا جائے، ورنہ اقدام کسی اور کا ہوگا اور کام تمام وہ KPK میں بچی کچی اپوزیشن کا ہی ہو جائے گا۔ اس لیے پھر انہوں نے اپنی نامینیشنز واپس نہ لینے کا فیصلہ کیا تاکہ وزیر اعلیٰ کا جو انتخاب ہے اس کو قانونی جواز ملے۔ اچھا دوسری جیت عمران خان کی اس طرح ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی رجیم چینج کے لیے کوئی ایک ڈیفیکشن سامنے نہیں آئی۔ 100% ممبرز عمران خان کے فیصلے کے ساتھ کھڑے تھے، چونکہ سب کو اپنے اپنے حلقوں کے موڈ کا بڑی اچھے طریقے سے پتا تھا۔ ویسے تو اب ان لوگوں کے خیالات بھی کچھ بدلے دکھائی دیتے ہیں، جو DG ISPR کی پریس کانفرنس کو ریڈ لائن قرار دے رہے تھے اور خبردار کر رہے تھے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے وزارت اعلیٰ کا امیدوار نہ بدلا یا علی امین گنڈاپور کو ریٹین نہ کیا تو اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ اب جناب وہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتخاب یہ بالکل درست ہوا ہے، یہ بھی وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ممبر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، انہیں توڑنا مشکل ہے، جس کے بعد اب
ان لوگوں کی توپوں کا جو رخ ہے وہ پھر سہیل آفریدی کی طرف ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سخت باتیں نو منتخب وزیر اعلیٰ نے کی ہیں، اگر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی تو حکومت ہی ختم کر دی جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے مراد پھر گورنر راج ہی ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے سہیل آفریدی کی تقریر میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو دیے گئے جواب کو خصوصی طور پر فوکس کیا گیا۔ جیسے سہیل آفریدی نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ پرسوں ایک شخص پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے راولپنڈی اسلام آباد سے پشاور آیا تھا، جو اپنے حق میں صفائی دیتا ہے، میں انہیں کہوں گا کہ ہمیں سب دکھائی دیتا ہے۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر یہ بات جو ہے وہ کس تناظر میں کی گئی ہے یا کہی گئی ہے، تو اس دوران میں نے کچھ حکومتی حلقوں کو کہتے ہوئے سنا کہ لو جی، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی سیاست سے دور رکھنے والی بات پر طنز کیا گیا ہے۔ اب طنز کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، لیکن کم از کم اس سے یہ لگتا ہے کہ حکومتی حلقے صرف خبردار ہی نہیں کرتے بلکہ یہ آگ لگانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ خیر، پھر یہ کہا گیا کہ سہیل آفریدی نے اغوانیوں کو نکالنے کی پالیسی کو مسترد کیا ہے، جبکہ جنرل احمد شریف نے کہا تھا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو خوش کرنے کی پالیسی نہ ہے اور نہ ہی آئندہ اس کی اجازت دی جائے گی۔ اچھا، پھر سہیل آفریدی نے یہ کہا کہ جس طرح میرا لیڈر عمران خان ملٹری آپریشنز کے خلاف ہے، انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں کر سکے گا، جس کے بعد پھر نو منتخب وزیر اعلیٰ نے ایک جملہ کہا جس نے گویا زخموں پر نمک کا کام کیا۔ سہیل آفریدی نے یہ کہا کہ ریاست عوام ہے اور عوام ہی ریاست ہے، جبکہ اس وقت عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اس لیے عمران خان ہی ریاست ہے۔ اچھا، اب اس پر حکومتی حلقوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ تو براہ راست محاذ آرائی کی بات کر دی گئی ہے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ کسی کی سیاست ریاست سے بڑی نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ ہمیں قبول نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ جنرل احمد شریف نے کہا تھا کہ خارجی دہشت گرد اور ان کے سہولت کار چاہے وہ کوئی بھی ہوں، کسی بھی عہدے پر ہی کیوں نہ ہوں، اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی، اس لیے اب نو منتخب وزیر اعلیٰ کا رہنا مشکل ہے۔ ابھی حکومتی حلقے یہ ساری قیاس آرائیاں ہی کر رہے تھے کہ سیکیورٹی ذرائع سامنے آ گئے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگرچہ سہیل آفریدی نے مار دھاڑ والی زبان استعمال کی، لیکن ابھی ان کو ٹیسٹ کیا جائے گا، امتحان لیا جائے گا۔ اگر وہ بھی علی امین گنڈاپور کی طرح زبان گرم اور اقدام نرم والا کردار ادا کرنے پر راضی ہوئے تو ٹھیک، ورنہ ان کی حکومت کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا، کم واٹ میں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ سہیل آفریدی کو مزید کس بات پر ٹیسٹ کرنا ہے، چونکہ جب وہ واضح اعلان کر رہے ہیں کہ اب میں کسی جنگ میں نہیں بلکہ عمران خان کی محبت میں مارا جاؤں گا، اب اس کے بعد بھی اگر انہیں کوئی حلقہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو پھر کر کے دیکھ لے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات ٹیسٹ کی نہیں ہے بلکہ میسیجنگ کی ہے، کیونکہ گزشتہ روز کا دوسرا واقعہ جو ہوا وہ ٹی ایل پی کے ساتھ ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں پیغام پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھا، جس میں یہ بتایا گیا کہ کسی بھی مس ایڈونچر کی صورت میں کرش کر دیا جائے گا، جیسے گزشتہ سال وہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں کیا گیا تھا، بالکل اسی طرح 13 اکتوبر کو ٹی ایل پی کے ساتھ کیا گیا، اور یہی اس ہارڈ سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے جو ہائبرڈ نظام کے تحت لاگو ہو گئی ہے، جس میں ریاست کی مرضی کے خلاف کسی بھی احتجاج اور کسی بھی اقدام کو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ 2 دن تک ٹی ایل پی کے جو سربراہ ہیں سعد رضوی، وہ مسلسل آپ نے دیکھا کہ مذاکرات کے لیے دہائیاں دیتے رہے، تو پھر ہارڈ سٹیٹ کی مہر لگانے کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی؟ جو مسئلہ مذاکرات سے حل ہو سکتا تھا تو اس کے لیے آپریشن پھر کیوں کیا گیا؟ حالانکہ پھر اس دوران یہ خبر بھی رپورٹ ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور رانا ثناء اللہ سے ٹیلی فون پر بات کر کے مذاکرات کی درخواست کی ہے، اور جس کے نتیجے میں پھر مذاکرات شروع ہوئے، جس کے بعد پھر حکومتی ذرائع سے یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ ٹی ایل پی نے کارکنوں کی رہائی، جاں بحق کارکنوں کی دیت اور زخمی کارکنوں کے لیے معاوضہ مانگا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ سعد رضوی کے گھر پر چھاپے میں پکڑا کیش اور سونا واپس کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ پھر خبر آئی کہ رات 2 بجے تک مذاکرات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن پھر اچانک ڈیڈ لاک ہو گیا۔ اچھا، تو یہ ڈیڈ لاک یہ کس بات پر ہوا؟ تو اس پر جناب یہ کہا گیا کہ ٹی ایل پی نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ وہ صرف ادارے سے ہی بات کریں گے، لیکن رپورٹڈلی ادارے نے پہلے دھرنا ختم کرنے کی شرط رکھی جو نہیں مانی گئی تھی، تو متعلقہ ادارے بالکل تیار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آپریشن کر کے دھرنا ختم ہی کروا دیا۔
اور جس کے بعد پھر پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ 5 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں 3 ٹی ایل پی کارکن اور 1 پولیس کانسٹیبل شامل ہے، لیکن ٹی ایل پی نے اس سے کہیں زیادہ ہلاکتوں کا دعویٰ کیا ہے۔ اب اصل ہلاکتوں کی کیا تعداد ہے تو اس کا درست تعین تو کسی انکوائری کی صورت میں ہی سامنے آئے گا نا، جو کہ آپ کو یاد ہے کہ 26 نومبر کی بھی نہیں ہوئی تھی تو 13 اکتوبر کی پھر کہاں سے ہوگی۔ لیکن ہاں، حکومتی ذرائع کے بیانیے میں کچھ باتیں جو ہیں وہ غور طلب ضرور ہیں، مثلاً ادارے سے مذاکرات کا مطالبہ، ڈیڈ لاک، پھر ٹی ایل پی کا انکار، جس کے پھر نتیجے میں فوری ایکشن اور معاملہ ختم۔ اب اس کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ ریاست کی برداشت کے بارے میں کوئی بھی غلط اندازہ لگانے سے پہلے ٹی ایل پی کا آپ انجام دیکھ لیں۔ تو اگر پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ اپنے ہی کھڑے ہوئے لوگوں کے خلاف آپریشن ہو سکتا ہے تو خیبر پختونخوا میں پھر بھلا کون روک سکتا ہے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک طویل بیان آیا، جس میں دیگر مطالبات کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ حکومت تمام جماعتوں کو پرامن احتجاج کی ضمانت دے۔ لیکن جناب، ہارٹ سٹیٹ کا مظاہرہ تو کر دیا گیا، لیکن ٹی ایل پی کا معاملہ وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، چونکہ جو رضوی برادران ہیں ان کی گرفتاری کو ابھی تک حکومت نے اون ہی نہیں کیا ہے، اور یہ نہیں بتایا کہ وہ کس ادارے کی اس وقت حراست میں ہیں۔ پھر یہ بھی خبریں گردش کرتی رہیں کہ وہ گرفتاری کے وقت زخمی حالت میں تھے، جنہیں کنٹینر سے نکال کر فورسز اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب درست خبر نہیں ہوگی تو پھر یہ افواہیں ہی پھیلیں گی نا، اور ایسا ہی ہوا۔ سوشل میڈیا پہ جو رضوی برادران ہیں ان کی سلامتی کو لے کر یہاں تک کہا گیا کہ خدا نخواستہ اب وہ دنیا میں نہیں رہے ہیں، جس کے بعد پھر پنجاب کے مختلف شہروں میں توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی۔ اچھا، اگرچہ پھر ان خبروں کی تردید بھی آ گئی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ جو ڈیمیج ہونا تھا وہ تو ہو گیا، جس کے بعد پھر شام کو ٹی ایل پی نے احتجاج ختم کرتے ہوئے کارکنوں کو ہدایت دی کہ آئندہ جمعے کو داتا دربار پر جمع ہوں گے۔ لیکن سوال تو اپنی جگہ موجود ہے کہ ہارٹ سٹیٹ کا اتنا بروٹل مظاہرہ کرنے کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی، جبکہ اپنی آخری گفتگو میں جو سعد رضوی ہیں ان کا لہجہ ڈیڈ لاک والا نہیں لگ رہا تھا۔ تو کہاں گئی وہ پھر پنجاب حکومت اور رانا ثناء اللہ جو مذاکرات کی بڑی یقین دہانیاں کروا رہے تھے؟ پھر بعد میں رانا ثناء اللہ تو یہ کہتے ہوئے بھی پائے گئے کہ ٹی ایل پی کے مظاہرے میں تشدد شامل ہو گیا تھا، چونکہ ان کا کوئی مطالبہ تھا ہی نہیں، اس لیے مذاکرات ہوئے ہی نہیں، کیونکہ مظاہرین اسلام آباد جانا چاہتے تھے اور امریکی سفارت خانے پر یادداشت پیش کرنا چاہتے تھے جو ناقابل قبول تھا۔ اب آپ ذرا خود اندازہ لگائیں کہ ایک طرف حکومتی ذرائع کیا خبریں لیک کر رہے ہیں اور رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ کیا بیان دے رہے ہیں، جس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اس معاملے پر پھر رانا ثناء اللہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اتنے ہی بے اختیار تھے جتنے ٹی ایل پی والے مذاکرات کے لیے بےتاب۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ فیصلہ وہ کسی اور نے کیا۔ اب بظاہر تو ٹی ایل پی کا احتجاج اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے تھا، اب میرا خیال یہ ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ پاکستان نے ابھی تک تو نہیں کیا ہے، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ٹی ایل پی کو یہ بات سمجھائی نہیں جا سکی یا وہ سمجھائی ہی نہیں گئی؟ لیکن سپہر کو پھر صدر ٹرمپ نے اسرائیل کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا تو اسے پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پر دکھایا گیا، تو مجھے اس پہ حیرت ہوئی کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کی براہ راست جو کارروائی تھی اسے دکھانے کی اجازت کیسے مل گئی؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ ان ٹی وی چینلز پہ اگر فوٹیج میں عمران خان کا پوسٹر بھی آ جائے تو اسے ایڈٹ کرنے کے احکامات ہیں۔ اس ماحول میں صدر ٹرمپ کا اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب دکھانے کا پھر کیا مطلب یا مقصد ہے؟ کیا ایسا صدر ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا، یا اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کی جو حساسیت ہے وہ بدل گئی ہے؟ اچھا، پھر صدر ٹرمپ کی تقریر سے پہلے اسرائیلی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے 2 اہم باتیں کی، جس سے جو تصویر ہے وہ کچھ واضح ہوئی کہ یہ گیم لگی ہوئی کیا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ جناب صدر، آپ آج اسرائیل کے عوام کے سامنے ایک عام امریکی صدر کے طور پہ نہیں بلکہ یہودی تاریخ کے ایک عظیم کردار کے طور پر کھڑے ہیں، ایک ایسے شخص کے طور پہ جس کی مثال ڈھونڈنے کے لیے ہمیں 2500 سال پیچھے سائرس دی گریٹ تک جانا پڑتا ہے، جو قدیم ایرانی بادشاہ تھا جس نے یہودیوں کو بابل کی جلاوطنی سے واپس آنے اور یروشلم میں اپنا ہیکل دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی تھی۔ اب آپ اس سے ذرا اندازہ کریں کہ اسرائیلی صدر ٹرمپ سے کیا توقعات وابستہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور یہ جو حوالہ دیا گیا ہے تو یہ 2500 سال پہلے کی بات ہے، جب
اسرائیلیوں کو بابل یعنی کہ عراق کے بادشاہ نے یروشلم سے نکال کر عراق میں غلام بنا رکھا تھا، تو ایرانی بادشاہ نے بابل کے بادشاہ کو شکست دی، تو یہودی قوم کی صدیوں سے جاری غلامی ختم ہوئی اور انہوں نے یروشلم میں جا کر اور اپنا پہلا ہیکل تعمیر کیا، جہاں آج ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ موجود ہے۔ یعنی کہ وہ ٹرمپ سے امید لگا کر یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ سائرس کی طرح ہمیں یروشلم میں دوبارہ ہیکل بنانے کی اجازت دے گا۔ اچھا، پھر دوسرا جو مطالبہ ہے ٹرمپ سے، وہ ان کی طرف سے یہ کیا گیا کہ دنیا کو اس وقت ایسے خوشامدی لوگوں کی ضرورت نہیں جو مگرمچھ کو یہ امید دلاتے ہیں کہ شاید وہ انہیں آخر میں کھائے گا، جیسے حال ہی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دیکھا گیا، بلکہ اس کے بجائے دنیا کو آپ جیسے بہادر، جرری اور ثابت قدم رہنماؤں کی ضرورت ہے۔ اب یہ اشارہ جنرل اسمبلی کی اس قرارداد کی طرف تھا جس میں امریکہ کی مخالفت کے باوجود فلسطینی ریاست کی قرارداد پاس ہوئی تھی، لیکن صدر ٹرمپ نے ایسا منصوبہ بنایا کہ اسرائیل کی آپ نے دیکھا کہ بات بھی پوری ہو گئی اور فلسطینی ریاست کا معاملہ بھی فوری طور پہ ٹل گیا، جس کے بعد پھر اسرائیلی اسپیکر نے وہ بات کی جو آج کل صدر ٹرمپ سب سے زیادہ سننا چاہتے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ اس پوری دنیا میں آپ سے زیادہ کسی نے امن کو آگے بڑھانے کے لیے کام ہی نہیں کیا، اس لیے دنیا کے کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ نوبیل امن انعام کے مستحق آپ ہیں، لہٰذا میں یعنی کہ اسرائیلی اسپیکر اور امریکی اسپیکر مل کر دنیا بھر کے اسپیکرز اور صدور کو اکٹھا کریں گے تاکہ 2026 کے لیے آپ کی نامزدگی جمع کرائی جا سکے۔ اب جناب یہ جذبات لے کر پھر صدر ٹرمپ اسرائیل سے مصر پہنچے، جہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف کے علاوہ دنیا کے دیگر بڑے رہنما پہلے ہی ان کے انتظار میں موجود تھے، جن کی موجودگی میں غزہ امن معاہدے پر وہ دستخط ہوئے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور بڑا ڈپلومیٹک کڑاک ہوا۔ ترک میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو مصر کے صدر نے اسرائیل آنے کی اچانک دعوت دے دی تھی، جس پر ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے عین وقت پر مصر میں لینڈ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب CNN ترکیہ کی صحافی کے مطابق ترک صدر نے واضح پیغام دیا کہ اگر نیتن یاہو اجلاس میں شریک ہوئے تو ترک وفد اجلاس میں شامل نہیں ہوگا۔ پھر غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس تنازع کے دوران صدر اردوان کا طیارہ بحیرہ عرب کے اوپر فضا میں چکر لگاتا رہا۔ طیارے کی لینڈنگ صرف اسی وقت ممکن ہوئی جب اجلاس میں نیتن یاہو کی شرکت منسوخ کر دی گئی تھی۔ نیتن یاہو کے دفتر نے بعد میں یہ کہہ کر شرکت سے انکار کیا کہ سربراہی اجلاس کا وقت یہودی تہوار کے قریب ہے۔ اب اگر ترکیہ سٹینڈ نہ لیتا تو کیا پاکستان کے وزیر اعظم بھی اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ اجلاس کو شیئر کرتے؟ خیر، اس تقریب میں صدر ٹرمپ نے پریس ٹاک کی اور آخر میں پھر ان کی طرف سے پاکستان کا بھی ذکر کیا گیا اور کہا کہ میرے فیورٹ فیلڈ مارشل یہاں پر موجود نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم یہاں پر ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم کو بات کرنے کے لیے بلایا اور اتنے میں فورن آفس کی جانب سے انہیں تحریری نوٹس بھی فراہم ہو گئے تھے، لیکن کمال کی بات ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان نوٹس کی طرف دیکھا تک نہیں، حالانکہ ان نوٹس کو صدر ٹرمپ شہباز شریف کے سر پر کھڑے ہو کر پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وزیر اعظم پاکستان نے تو بھائی ایسی فریکوینسی پکڑی کہ صدر ٹرمپ بھی دنگ رہ گئے۔ اچھا، جب شہباز شریف نے امن کے لیے صدر ٹرمپ کی شبانہ روز کوششوں کا انگریزی ورژن بولنا شروع کیا نا، تو سائٹ پر کھڑے یونان کے وزیر اعظم کے چہرے پہ معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ پیچھے کھڑی اٹلی کی وزیر اعظم نے تو منہ پر ہی اپنے ہاتھ رکھ لیا۔ اور پھر جب وزیر اعظم نے یہ کہا کہ میں نے پاک انڈیا جنگ بندی پر صدر ٹرمپ کو امن نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا تھا، آج 8ویں جنگ بند کروانے پر دوبارہ اگلے سال کے لیے نامزد کرتا ہوں، جس پر پھر ہال میں تالیاں بجنا شروع ہو گئیں۔ اور جب برطانوی وزیر اعظم نے یہ سب دیکھا تو مجبوری میں انہیں بھی ہاتھ کھولنے پڑے، لیکن تالی بجانے سے پہلے ہی روک لیے۔ ان کی باڈی لینگویج سے ایسے لگا جیسے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ بھائی کیا موضوع چھیڑ دیا ہے، کیونکہ اس طرح کا مطالبہ تو پہلے بھی صدر ٹرمپ اپنے حلیفوں سے کر چکے ہیں، لیکن ان کے یورپی حلیفوں نے ان کی نامینیشن کو سپورٹ نہیں کیا تھا۔ لیکن بہرحال وزیر اعظم پاکستان نے اپنی گفتگو جو تھی وہ جاری رکھی اور کہا کہ میں امن لانے اور لاکھوں جانیں بچانے پر صدر ٹرمپ کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ پھر شہباز شریف نے باقاعدہ صدر ٹرمپ کو سیلیوٹ بھی کیا، جس سے صدر ٹرمپ اتنا خوش ہوئے کہ پھر جب شہباز شریف نے بات ختم کی تو صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ مجھے تو اس کی امید ہی نہیں تھی جو ایک پاکستانی وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ بھی کہنے کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا سب
اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ تو اب اہم بات یہ ہے کہ اسرائیلی اسپیکر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان صدر ٹرمپ کے نوبیل انعام کا معاملہ مشترکہ کاز بن کر سامنے آیا ہے۔ دونوں نے کہا کہ ان جیسا یعنی صدر ٹرمپ جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اب اسرائیل تو انہیں سائرس دی گریٹ کے روپ میں دیکھتا ہے، پتہ نہیں انہیں ہم کس روپ میں دیکھ رہے ہیں۔ شاید ہمیں ہائبرڈ نظام کے لیے گارنٹر دی گریٹ کی تلاش ہے، بھلے اس کے لیے ہائبرڈ نظام کا روپ ہی کیوں نہ دھارنا پڑے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔